Santaleri Santolora Karabasantalaria, hallelujah, hallelujah. जलाली पिता छू और बड़ी बरकत बख्श है खुदा कादिर, तेरा कलाम धोधारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, जो बंद बंद गुदे गुदे में से गुजर कर दिलों के हालात जान लेता है। खुदा कादिर सबको छू और बड़ी बरकत बख्श है खुदा कादिर जब तो हमसे बातें करे तो खुदा कादिर हम उन बातों को खुदा कादिर सुनने वाले हों और उन पे अमल करने वाले हों। और जलाली पिता तो मोहब्बत से भरा खुदा है। खुदा कादिर जितने भी लोग आईडी पर मौजूद हैं खुदा उनको बड़ी बरकत बख्शना, जैसे तूने कलाम गीतों के वसीला से बड़ी बरकत बख्शी, दुआओं के वसीला से बरकत बख्शी, इसी तरह खुदा कादिर कलाम के वसीला से बड़ी बरकत देना, ताकि खुदा कादिर तेरे कलाम को हम सुने और शेर हों। खुदा कादिर तो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं। ऐ खुदा कादिर हम तेरे कलाम के भूखे और प्यासे हैं। ऐ खुदा कादिर तो हमें अपना कलाम पढ़ना सिखा, उस पे अमल करना सिखा, और जब हम सुने तो ऐ खुदा कादिर उस पे 100 गुना अमल करने वाले हों, और ऐ खुदा कादिर उससे दूसरी रूहों को भी जीतने वाले हों और उनको तेरे पास लाने वाले हों। और अबरा बरा शन संतली के मंतलो रबा संतला रबा, हालेलुया हालेलुया। खुदा कादिर बख्श दे कि इस कलाम को हम अपने तक रखने वाले ना हों बल्कि दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि ऐ खुदा कादिर और बहुत सी जिंदगियां इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं। और मिन तशसंतला का बसंतुलरिबिया, हालेलुया हालेलुया। खुदा कादिर एक दफा फिर तेरे बंदा को तेरे हाथों में देती हूँ जो कलाम सुनाने को है। ऐ खुदा कादिर उसकी हिम्मत, उसकी जोर और उसका कुव्वत और उसकी ताकत बनना, और उसके मुंह में से होकर तू बोलना, ताकि ऐ खुदा कादिर हम तेरी बातों को सुन सके। ऐ खुदा हर लफ्ज ऐ खुदा कादिर तेरे मुंह के लफ्ज हों, तेरे ही मीठे मुकद्दस नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुदावंद आपको और आपके घराने को हमेशा अपने पाक खून में छुपाए रखे, और जिस तरह आप आगे बढ़कर खुदावंद की खिदमत के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, खुदावंद भी आपको आसमान के दरीचे खोल कर इसी तरह हर तरह की ब्लेसिंग से हमेशा आपको ब्लेस करता रहे। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपके बच्चों को बड़ी बरकत दे, आमीन। सो आए मेरे असीसों, हम बड़े इज्जत एहतराम के साथ खुदावंद के खादम पास्टर खालिद जवेद को वेलकम करते हैं। आए पास्टर जी, खुदावंद आपके शामिल खाल को खुदावंद का पाक रूह आपको मुकम्मल तौर पर तकवीत देकर हमारी जिंदगियों के लिए कसरत के साथ खर्च इस्तेमाल करें, और खुदावंद हम सबको सुनने वाले कान, कबूल करने वाला दिल और उस पर अमल करने की तौफीक दे, और इस कलाम को हमें ये तौफीक दे कि हम सुनकर इसकी जुगाली करें और इसको दूसरों तक पहुंचाने वाले हों। वेलकम पास्टर जी, खुदावंद आपके साथ। हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में तमाम बहनों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, तमाम खादमिन को मेरी तरफ से सलाम। और मेरे अजीजों, जिस तरह के हर मर्तबा हम खुदा से कुव्वत पाते हैं, खुदा से तकवीत पाते हैं, क्योंकि जब आप गैर ज़ुबान में दुआ करते हैं तो मुझे एक कुव्वत मिलती है, उसके साथ रूहानी एक कुव्वत मिलती है। तो हम 5 मिनट के लिए मेहरबानी करके सारे अपने माइक खोलें, कोई भी बंद ना करे, सब खोलें, जितने भी लोग हैं सब खोलें, और सब मेरे साथ मिलकर गैर ज़बान में दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। हो रिबाना बाला रा 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 जिमंताना बूलु रुजीनी माना माना ना शमंताना बूलु रुजी बाना बाला रा रा बूलु रुजी ओ शबाना बाला रा 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 बूलु रुजी बिदी बादा माना ना ना। ओ थैंक यू लॉर्ड, तेरा शुक्र हो, एक एक जिंदगी को संभाल खुदावंद, इनको ही बनाना ना शोलो रो जी नी माना मा नी बाला रा बूलु रुजी बिदी माना माना Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. तेरा शुक्र करते हैं, एक एक जिंदगी को संभाल और एक एक जिंदगी को बरकत दे। हीरा माना बाला रा
buluru zini mana balarara. Ori bana balarara buluru zi. Shamana buluru zi bini mana balarara buluru. Ori bini balabarara buluru bini mana manana zi. Ira balabarara buluru bini mantana zi. Shamana buluru bini balabarara buluru bini mantana. Ibili barara buluru bini manana buluru zi. Ori bana balarara buluru. Iri bana balara buluru zi manantana buluru zi. Zibana buluru bini balarara buluru zi. Ira balabarara buluru zi. Shammana buluru zi manana. Thank you Lord. ایک زندگی کو چھو، پاسٹر حضرات کو چھو، ان بہنوں کو چھو، اور خداوند انہیں روحانی زبان دے، آسمانی زبان دے، جو غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں وہ آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتے لیکن وہ خدا سے باتیں کرتے ہیں. ہیرا بانا بولو رو بیدی بانا نانا نا زیدی دیرا نا بو شمانا بولو رو زی بیدی با لارا را بولو رو زی ہیرا بانا بولو رو بیدی با لارا را بولو رو. Oh, thank you, Jesus. Ribana bulu, ribana balla rara ra bulu, ribini balla rara bu. Ribana balla rara bulu, ribana balla rara. Ribana bulu, ribini manana. Ribana bulu. Thank you, Jesus. Tera shukr. Hallelujah. Hallelujah. Tera shukr. Amin. Amin. Hallelujah. Hallelujah. ہاللویا. میرے عزیزو، کیا آپ لوگ سارے میرے ساتھ ہیں جتنے بھی آئی ڈی پر موجود ہیں؟ کیا سب لوگ ہیں میرے ساتھ یا کوئی لوگ چلے گئے بیچ میں سے؟ ہلو ہلو. جی پاسٹر جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. نہیں، ابھی تو کچھ بول رہے ہیں لیکن جب دعا کی ٹائم آیا تھا اس وقت کسی نے مائک نہیں کھولا. ہاللویا پاسٹر جی ہاللویا. شمع نبول رضی. ہم خدا کے کلام کی طرف آئیں گے. ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل اور اس کا 14واں باب اور اس کی 15 آیت سے لے کے 24 آیت تک ہم دیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں سے. اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بڑی ضیافت میں بہانہ سازی کرنے والے لوگ. یعنی ہمارا جو آج ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بڑی ضیافت میں بہانہ بازی کرنے والے لوگ. ہم دیکھیں کہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، اگر کوئی بہن یا بھائی نے نکالا ہے تو وہ پڑھنے میں رہنمائی کرے. پاسٹر جی حوالہ پلیز دوبارہ بتا دیں. حوالہ لوکا کی انجیل، ہاں جی، 14واں باب جی اور اس کی 15 آیت سے لے کر 24 آیت تک ہم دیکھیں گے. جی میں پڑھتی ہوں آپ کے لیے کیونکہ میں نے نکالا تھا، میں نے کہا پھر بھی میں کنفرم کر لوں. نہیں، تھینک یو بہن جی، آپ نے نکالا ہے تو بہت مہربانی. ہاں جی. ہاللویا. شکر تیرا شکر. لوکا کی انجیل اس کا 14 باب اور اس کی 15ویں آیت سے لے کر 24 آیت تک. جی. ہاللویا. جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا، مبارک ہے وہ خدا کی بادشاہی میں کھانا کھائیں. اس نے اس سے کہا، ایک شخص نے بڑی ضیافت کی اور بہت سے لوگوں کو بلایا. کھانے کے وقت اپنے نوکر کو بھیجا کہ بلائے ہوا سے کہے، آؤ اب کھانا تیار ہے. اس پر سب نے مل کر اسر کرنا شروع کیا. پہلے نے اس سے کہا، میں نے کھیت خریدا ہے، مجھے ضرور ہے کہ جا کر اسے دیکھوں. میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے مزدور رکھ. دوسرے نے کہا، میں نے 5 جوڑی بیل خریدے ہیں اور انہیں آزمانے جاتا ہوں. میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے معذور رکھ.
एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुंजों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आ। नौकर ने कहा, आए खुदावन, जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ, अब जगह भी है। मालिक ने उस नौकर से कहा, सड़कों और खेतों की बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरे साथ खाना चखने ना पाएगा। खुदाउन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदाउन की बरकत हो। आमीन। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे बहन जी, आपने बहुत खूबसूरती से बताया। मेरे जीजो, खुदा का कलाम बहुत इमिक है, यानी बहुत खूबसूरत है। खुदा का कलाम हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि हम दुनिया की कोई भी ऐसी चीज, माँ बाप बहन भाई, ये कोई भी इतनी चीजें अहमियत नहीं रखती जितना खुदा का कलाम हमारे लिए अहमियत रखता है। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों के साथ बैठ के हम कलाम की बातें शेयर करते हैं ताकि आप तक पहुंचे। इसी तरह मेरे जीजो, आज हम देखेंगे कि बड़ी ज़ियाफत है, खुदा की बहुत बड़ी एक ज़ियाफत है, जिसमें भी और जिसमें लोग उज़र पेश करते हैं। आज भी मेरे जीजो, यस्सु यहाँ पे वो शख्स जो है, यहाँ पे कहता है जो उसके खाने में बैठे थे, उनके उनमें से एक शख्स ने ये बात सुनकर उससे कहा, मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में खाता है। यानी कितना मुबारक मौका है, कितना मुबारक खास बात है, कितनी मुबारक है कि वो लोग जो खुदा में, और मुबारक वो हैं जो खुदा की बादशाही में खाते हैं। और मेरे अजीजों, वो कहता है कि हम आए हमारे बाप में पढ़ते हैं कि तेरी बादशाही आए, और उसकी बादशाही यहाँ पे हमें नजर आती है कि यहाँ पे उसने अपनी बादशाही में ज़ियाफत लगाई है, खाने तैयार किए हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। लेकिन मेरे जीजो, यस्सु यानी उस बात पे, यानी उस मेहमान ने कहा कि खुदा की बादशाही की बरकत में हिस्सा पाना कैसी मुबारक बात है। यानी आज हमें खुदा की बादशाही में हिस्सा डालना बहुत खास बात है। खुदा की बादशाही ये है कि उसने ज़ियाफत तैयार की है, उसने खुराक तैयार की है। ये जो खुदा का कलाम है, ये भी जब हम नोश फरमाते हैं तो मेरे अजीजों उसकी ज़ियाफत में शामिल होते जाते हैं। शायद वो इस अफसोस से मुतासर हुआ, यानी उस बात से मुतासर हुआ, और यस्सु ने अभी अभी बयान किया था। और मेरे अजीजों, कहता है मुमकिन है कि उसकी ज्यादा यानी सोच समझ बगैर एक आम सी बात नजर आती है, लेकिन मेरे अजीजों वो बहुत खास बात कर रहा है। यहाँ पे मेहमान, खुदावन ने जवाब में दिया कि खुदा की बादशाही में खाना बेशक बड़ी मुबारक बात है, मगर अफसोस की बात यह भी है कि बुलाए गए जो जो बुलाए गए थे वो उस खाने में शामिल नहीं हो रहे, उस खाने में आ नहीं रहे, दावत को कबूल नहीं करते, दावत को अपने लिए वो देखते नहीं हैं, दावत को बेवकूफाना तरीके से उज़र बहाने बाजी पेश करते हैं। और फिर खुदा ने एक तमसील बयान की, एक शख्स की। यहाँ पे एक शख्स कहता है, एक शख्स ने खाना तैयार किया, सब कुछ तैयार किया, लेकिन यहाँ पे वो खुदा खुद अपनी 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 शख्सियत को जाहिर कर रहा है। और मेरे अजीजों, इसी तरह हम इस बड़ी ज़ियाफत में शामिल होते हैं, बड़ी ज़ियाफत में आज खुदा के साथ कायम रहते हैं। आज उसकी इस बड़ी ज़ियाफत को देखें ताकि हमारी जिंदगियों में खुदा जलाल को जाहिर कर सके, बरकत पे बरकत दे सके, हमारी जिंदगियों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सके। और मेरे अजीजों, आज वो कोई बहानेबाजी नहीं चाहता, आज वो कोई बहाने नहीं चाहता, क्योंकि जब भी मेरे अजीजों
دعا کے لیے کہا جاتا ہے تو کوئی عذر پیش نہ کیا کرے، بلکہ اپنے آپ کو اور جو بھی میٹنگ پرووائڈ کرے بہن بھائی، وہ پہلے ہی یہ دعا غیر زبان میں کروایا کرے تاکہ ایک تسلسل خراب نہ ہو، بلکہ خدا کی حضوری قائم رہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک اور بڑی ضیافت یسایہ 25:6 میں، یہاں پہ وہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور رب الفاظ اس پہاڑ پر سب قوموں کے لیے فریبہ چیزوں سے ایک ضیافت تیار کرے گا، بلکہ ایک ضیافت تلچٹ پر سے انفرادی ہوئی میں سے، ہاں فریبہ چیزوں سے جو پر مضر ہو، اور میں سے جو تلچٹ پر سے خوب نتری ہوئی ہو، اور وہ اس پہاڑ پر وہ جو وہ کردہ اس پر وہ کو جو تمام لوگوں پر پڑتا ہے، اور اس نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے دور کر دے گا، وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کر دے گا، اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پوچھ ڈالے گا، اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر بھی ایک خدا کی ضیافت تیار کی ہے، یعنی رب الفاظ نے یہاں پہ کی ہے، اور اس پہاڑ پر سب قوموں کے لیے کی ہے، یعنی فریبہ چیزوں کو تیار کیا گیا ہے، اور بلکہ ایک ضیافت ہے تلچٹ، یعنی نتری ہوئی میں، یعنی وہ میں جو آج ہمیں ہماری زندگیوں کو بدل دیتی ہے، کیونکہ آسمان سے جب ہم اس میں کو، یعنی اس روحانی میں کو جب لیتے ہیں تو میرے عزیزو اس کا کچھ اور ہی نشہ ہے۔ میرے عزیزو، روحانی غیر زبان کا، روحانی طنز کا، روحانی نعمتوں کا، روحانی باتوں کا میرے عزیزو ایک علیحدہ قسم کا نشہ ہے۔ وہ دنیا کا کوئی بھی چیز ہمیں نشے میں، اس میں وہ کوئی بھی ایسی چیز ہمیں نشہ آور نہیں بنا سکتی جو پاک روح کی آگ کا نشہ ہے۔ جس نے اس میں کا نشہ چکھ لیا ہے، اسے دنیا کی کوئی اور چیز نشے میں نہیں ڈال سکتی، کیونکہ وہ آسمان سے ہمیں یہاں پہ کہتا ہے کہ نتری ہوئی میں، یعنی آسمان سے، یعنی وہ ہمیں دیتا ہے، وہاں سے وہ ڈیلتا ہے ہمارے لیے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہر بشر نو پر، اخیر زمانے میں ہر بشر نو پر اپنی روح کو پھونکوں گا، ڈالوں گا، تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، بڈھے خواب دیکھیں گے، اور میرے عزیزو یہ خدا کا کلام سچا ہے، کوئی جھوٹا نہیں ہے، کیونکہ جو سچا ہے وہ ہمارے لیے ہے، اور ہمارے ہی خاندانوں کے لیے ہے، ہمارے ہی بہنوں کے لیے ہے، ہماری ہی بھائیوں کے لیے ہے، تاکہ ہم اس کو سمجھ سکے۔ اور میرے عزیزو قوموں کے لیے، ہمارے اکیلوں کے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، سب قوموں کے لیے اس نے میرے عزیزو ضیافت تیار کی ہے۔ کوہ سینا پہ اس نے ضیافت تیار کی ہے، جہاں اسرائیل کا خدا قوموں کو شاہی ضیافت دے گا۔ سیون خدا کے لوگوں اور اس کی جگہ کی نمائندگی کرتا ہے، جہاں خدا اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کرے گا، اور یہ خدا کی برکت کا منبع ہے۔ اور میرے عزیزو اپنے نوکر کو بھیجتا ہے، بلکہ بلائے ہوئوں سے کہتا ہے، اس پر سب نے مل کر عذر شروع کر دیا۔ میرے عزیزو اپنے نوکر کو بھیجتا ہے، آج بھی وہ ہم جیسے ایلچیوں کو بھیجتا ہے، آج بھی وہ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے، آج بھی وہ اپنے رہبروں کو بھیجتا ہے، آج بھی اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے، آج بھی اپنے استادوں کو بھیجتا ہے، آج بھی اپنے ان سارے کے سارے جتنے بھی خدا کے لوگ ہیں ان کو بھیجتا ہے، تاکہ میرے عزیزو اس کی ضیافت میں شامل ہو جائیں۔ اس کی ضیافت جو ہے آسمانی ضیافت اس نے لگائی ہے،
اور میرے عزیزو یہاں پہ پہلے بندے نے جو یہاں پہ ہم بات دیکھتے ہیں، یہاں پہ خداوند نے جب اسے کہا، پہلے نے جو عذر پیش کیا، اس نے اس سے کہا، ایک شخص نے بڑی ضیافت کی اور بہت سے لوگوں کو بلایا اور کھانے کے وقت اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئے سے کہو آؤ اب کھانا تیار ہے۔ یعنی بلائے ہوئے کو، یعنی مسیح یسو آیا ان کے لیے، ان کو بتانا چاہتا تھا، ان کو کہنا چاہتا تھا کہ آجو اس ضیافت میں شامل ہو جاؤ، آجو۔ اور میرے عزیزو اس وقت کے لیڈر، اس وقت کے لوگ، اس وقت کی بنی اسرائیل قوم نے مسیح یسو کو رد کر دیا، اس ضیافت کو رد کر دیا، کیونکہ میرے عزیزو یسو مسیح کو بھی آج بھی ہم کھاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے آسمان سے روٹی جو اتری ہے میں ہوں، اور جب اس کو ہم کھاتے ہیں تو میرے عزیزو برکت پاتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ تم ابن آدم کا جب تک فی الحقیقت گوشت نہ کھاؤ گے تم میں زندگی نہیں ہوگی۔ میرے عزیزو یہاں پہ یہ ضیافت تیار کی ہے، خدا باپ نے اس برے کو ذبح کر دیا ہے، خدا باپ نے اس برے کو دے دیا ہے، اس فسح کے برے کو ذبح کر دیا تھا، اور ان کو کہہ رہا تھا کہ آجو اس ضیافت میں شامل ہو جو، تمہارے لیے کھانے تیار کر دیا ہے، میں نے یہ برہ اپنا ذبح کر دیا ہے، میں نے یہ برہ دے دیا ہے تاکہ تم لوگ اسے کھاؤ اور ہمیشہ کی زندگی پا جاؤ۔ اور میرے عزیزو یہاں پہ جب نوکر کو بھیجا، بلائے ہوئے کو بلایا لیکن وہ نہیں آئے، کہتا ہے اس پر سب نے مل کر عذر کرنا شروع کر دیا، یعنی سب نے مل کر، سب نے ایکا کر لیا، سب نے یہی ایکا کیا کہ ہم کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیں۔ اور میرے عزیزو آج جب ہم خدا کے کام کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں تو خدا کو بھی پتہ چل جاتا ہے، خدا کو کوئی یہ نہیں کہ جیسے خدا کو سمجھ نہیں ہے۔ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ سب نے، یعنی انہوں نے مل کر عذر کرنا شروع کیا۔ پہلے نے کہا کہ میں نے کھیت خریدا ہے، یعنی یہاں پہ کہتا ہے پہلے نے کہا میں نے کھیت خریدا ہے اور جا کر اسے دیکھوں گا، اور میرے عزیزو وہ دنیا کی زمین کی فکر کر رہا ہے۔ یہاں پہ وہ بندہ جو کھیت خریدے ہیں وہ زمین کی فکر کر رہا ہے، کیونکہ زمین برباد ہو جانی ہے، ایک نیا آسمان بننا ہے، نئی زمین بننی ہے۔ آج بھی ہم اپنی زمینوں کی، آج بھی ہم اپنے گھروں کی، آج بھی ہم اپنے ان چیزوں کی بہت فکر کرتے ہیں، کیونکہ کلام جب ہم گاتے ہیں کسی مرگ والے گھر میں جا کے تو وہاں پہ کہتے ہیں اچے محل سے بارے تیرے ہورنا نے مل لینے دے۔ ہم یہ گاتے بھی ہیں، پھر بھی ہمیں بڑی تگ و دو ہوتی ہے، پھر بھی ہم ایک گھر بناتے ہیں، پھر بھی ہم 2 گھر بناتے ہیں، پھر بھی ہم 3 گھر بناتے ہیں، اور پتہ بھی ہے یہ زمین برباد ہو جانی ہے۔ لیکن میرے عزیزو یہاں پہ بھی وہ اپنے کھیت کی فکر کر رہا ہے۔ وہ بندہ پہلا کہتا ہے کہ میں نے کھیت خریدا ہے، میں کھیت کو دیکھنے جا رہا ہوں، مادی چیزوں کی محبت ہے۔ آج بھی میرے عزیزو بہت سے لوگوں کو مادی چیزوں کی طرف محبت کرتے ہیں، اس میں پرفضل یعنی پر جوش رہتے ہیں، یعنی اس دعوت جو دعوت دی گئی خدا نے اسے قبول نہیں کیا میرے عزیزو انہوں نے۔ اور میرے عزیزو آج بھی اگر ہم مادی چیزوں کے پیچھے رہیں گے تو میرے عزیزو کبھی بھی خدا کی بادشاہی میں، کبھی بھی اس آسمانی ضیافت میں، کبھی بھی اس آسمانی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے میرے عزیزو، کیونکہ یہاں پہ بھی وہ کھیت کی فکر کر رہا ہے، اپنے کھیتوں کی فکر کر رہا ہے۔ اور میرے عزیزو جب تک خدا ہی پھل نہ لگائے اس کھیت میں تو آپ کھیتوں پہ کیا کریں گے جا کے؟ خدا ہی وہاں پہ فصل نہ پیدا کرے تو آپ کیا کریں گے وہاں پہ جا کے؟ تو یہاں پہ بھی میرے عزیزو ہمیں وہ بات بتاتا ہے کہ پہلا بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے کھیتوں کی طرف جا رہا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں امثال کی کتاب اور اس کے 9واں باب، یہاں پہ لکھا ہے خدا کے کلام میں، امثال 9واں باب میں، حکمت نے اپنا گھر بنا لیا، اس نے اپنے ساتوں ستون تراش لیے ہیں،
اس نے اپنے جانوروں کو ذبح کر لیا اور اپنی میں ملا کر تیار کر لی. اس نے اپنا دسترخوان بھی چن لیا. اس نے اپنی سہیلیوں کو روانہ کیا ہے. وہ خود شہر کی اونچی جگہوں پر پکارتی ہے. جو سادہ دل ہیں ادھر آ جائیں. اور بے عقل سے وہ یہ کہتی ہے آؤ میری روٹی میں سے کھاؤ اور میری ملائی ہوئی میں سے پیو. آئے سادہ دلو باز آؤ اور زندہ رہو اور فہم کی راہ پر چلو. خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے میں خداوند کی برکت ہو. میرے عزیزو، یہاں پر بھی حکمت اور حماقت کا موازنہ کیا جا رہا ہے. یہاں پر بھی وہ کہہ رہا ہے اونچے پر حکمت نے اپنے گھر بنا لیا، اور اس نے جب گھر بنا لیا ہے تو میرے عزیزو وہ یہ پکارتی ہے کہ میری طرف آؤ. اس نے 7 زیتون بنائیے، اور 7 جو ہے وہ کاملیت کا عدد ہے میرے عزیزو یہاں پہ. اور وہ جانور تیار ہیں، میں تیار ہے، اور وہ کہتا ہے دسترخوان لگا لیا ہے. کہتی اونچے پہ جاؤ، سہیلیوں کو کہتی پکارو، اونچی جگہ پہ جا کے پکارو. وہی بات ہے جو یہاں پہ ہے. بڑی ضیافت تیار کی مگر عذر پیش کرنے والوں نے عذر ہی پیش کیا میرے عزیزو. وہ کہتا ہے شہر کی اونچی جگہوں پر پکارتی ہے جو سادہ دل ہیں ادھر آ جائیں. یعنی خدا سادہ لوگوں کو پسند کرتا ہے. خدا سادہ دلوں کو پسند کرتا ہے. خدا کہتا ہے کہ سادہ دلوں آؤ میں تمہیں حکمت سے بھر دوں. اور میرے عزیزو چلاک لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شیطان چلاک ہمیشہ بنتا ہے. کہتا ہے وہ سارے دشتی جانوروں میں کیا تھا، بہت چلاک تھا، اور وہ چلاکی مارتے ہیں. آج بھی اگر ہم خدا کی نظر میں یا خادموں کی نظر میں کوئی چلاکی ماریں گے تو میرے عزیزو کبھی بھی چھپ نہیں سکتے. اور یہاں پہ بھی وہ کہتا ہے سادہ دل، جو سادہ دل ہیں ادھر آ جائیں. اور بے عقل سے وہ کہتی ہے، یعنی بے عقل جس میں عقل نہیں ہے وہ آئے، اس کو عقل مند بنا دے گی. اور میرے عزیزو آج بھی یہ جو روٹی ہے، اس نے کہا میری روٹی میں سے کھاؤ اور میری ملائی ہوئی میں سے پیو. اور میرے عزیزو اس کی روٹی آسمان سے اتری جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. اس روٹی میں سے کھائیں، اس ضیافت میں سے کھائیں. وہ ضیافت ہمارے لیے ہو گئی ہے، وہ ہمارے لیے اس نے فریبا جانور ذبح کر دیے ہیں. اس نے ایک برے کو ذبح کر دیا ہے تاکہ ہم اس میں سے کھائیں اور شیر ہوں اور اس کی روٹی میں سے کھائیں. یعنی اس کی جو روٹی ہے میرے عزیزو وہی ہے یسوع مسیح ہے. اسے کھائیں، روز کھائیں، اتنا کھائیں کہ میرے عزیزو آپ کا پیٹ بھر جے کرے، خالی آپ کی زندگیاں نہ رہیں، خالی نہ رہیں. اور میرے کہتا ہے آئے سادہ دلو آؤ، آئے سادہ دلو یعنی آئے سادہ دلو آؤ اور آؤ میرے پاس، زندہ رہو اور فہم کی راہ پر چلو. یعنی زندہ بھی رہنا ہے اور فہم کی راہ پر بھی چلنا ہے. اور میرے عزیزو دوسرا بندہ جو ہے یہاں پہ وہ کیا کہتا ہے، اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے نے عذر پیش کیا کہ کھیت ہے، میرے کھیت خریدا ہے. اب یہاں پہ وہ اس نے معذرت کی ہے کہ جی میں منت کرتا ہوں، جی میں نہیں آ سکتا. کہتا ہے دوسرے نے کہا میں نے 5 جوڑی بیل خریدے ہیں اور انہیں آزمانے جاتا ہوں. میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے معذرت میں مجھے دے دے تاکہ میں ان 5 جوڑیوں کی کیا کر سکوں، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ یہ آیا چل سکتے کہ نہیں چل سکتے. یہ وہ شخص ہے، وہ شخص اس ان لوگوں کی تصویر پیش کرتا ہے جو لوگ اپنے کاروبار کو بہت عزیز سمجھتے ہیں، مسیح کی ضیافت کو کھانا پسند نہیں کرتے، مسیح کی ضیافت کو کھا کر لوگوں میں جا کے بتانا نہیں پسند کرتے، کلام کو اپنے ساتھ لے کے جانا پسند نہیں کرتے. اپنے ساتھ میرے عزیزو وہ یہ نہیں چاہتے
کہ ہم کلام سنائیں؟ اور وہ میرے جو کئیوں کو تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں کلام سناتا سانو کٹ نہ دے نوکری تو، وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اور میرے عزیزو یہاں پہ ملازمت اور پیشہ کو خدا کی بلاہٹ سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی خدا کی آج بلاہٹ ہے، وہ سب کو بلاتا ہے، وہ بہنوں کو بلاتا ہے، وہ بھائیوں کو بلاتا ہے، وہ بلائے ہوئے کو بلا رہا ہے کہ آ جاؤ میری خدمت کرو، میرے طرف آؤ، میرے ساتھ کام کرو، میرے ساتھ کھاؤ، میرے ساتھ پیو، اس ضیافت میں سے کھاؤ، کیونکہ جب ہم یہ روٹی کھا لیں گے تو دوسروں میں روٹی یہ بانٹنا شروع کر دیں گے، کیونکہ وہ جو میں ہے وہ پاک روح کی آگ ہے، جب ہمارے اندر آ جائے گی تو ہم لوگوں میں اس آگ کو ٹرانسفر کریں گے، ڈلیور کریں گے، تاکہ اس اخیر زمانے میں یوئل نبی کی یہ رویا پوری ہو سکے کہ ہر بشر نو پر میں اپنی روح کو اڈیلوں گا، اور ہر بشر نو پر جب اڈیلے گا خدا تو میرے عزیزو بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے اور غیر زبانیں بولیں گے۔ اور میرے عزیزو غیر زبانیں جو ہیں ان لوگوں کے لیے نشان ہے جن کو پاس نہیں ہے، جن کو نہیں پتا، بے ایمانوں کے لیے نشان ہے، لیکن میرے عزیزو امانداروں کے لیے رویا نشان ہے۔ اور رویا ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، رویا کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، رویا کے بغیر ہم اندھے ہیں۔ رویا ہماری زندگی میں ہوگی تو ہم خدا کے کلام کے ساتھ صحیح چلتے جائیں گے۔ اور یہاں پہ میرے عزیزو جو دوسرے بندے نے 5 جوڑی کا بتایا، یہ لوگ اپنے کاروبار، ملازمت، پیشہ کو خدا کی بلاٹ سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہم تیسرے بندے کی بات سنتے ہیں، یہاں پہ وہ تیسرا بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پس ایک اور نے کہا میں نے بیاہ کیا ہے، اس سبب سے نہیں آ سکتا۔ میرے عزیزو کیا یہ بندہ جس نے بیاہ کیا تھا یہ بیچارہ واقعی سچ کہہ رہا تھا، یا کیا اس کو اس کی ضرورت تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ جی آیا یہ بندہ جو شادی کی جس نے، آیا اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ بھئی وہ نہیں آ سکتا، بلاہٹ میں نہیں آ سکتا، یا خدا کے پاس نہیں آ سکتا، یا خدا کے کھانے میں شامل نہیں ہو سکتا؟ کوئی بندہ بتا سکتا ہے مجھے کہ اس کا جو عذر تھا یہ حقیقت تھی یا صحیح تھی یا نہیں تھی صحیح؟ بتائیں جی، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ جی، بولے کوئی بولے، بہن بھائی کوئی بھی، چھوٹا سا سوال ہے یہ۔ ہلو جی، سن رہے ہیں میری آواز کو؟ جی پاسٹر جی آپ کی آواز سن رہے ہیں۔ ہاں جی، میں ایک سوال جو کیا چھوٹا سا، اس نے کہا کہ جی میں نے شادی کی ہے اور مجھے آیا اس کے بارے میں آپ کو کسی کو کوئی پتا ہے کہ کوئی آیا یہ بیچارہ صحیح اپنی اپیل پیش کر رہا تھا یا ایویں عذر پیش کر رہے تھے، ایویں کہی جا رہے تھے؟ پاسٹر جی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی۔ جس طرح پہلے نے کہا کہ میں نے 500 جوڑی نہیں صرف اسی کی بات، صرف اس ہاں کی جی بات، نہیں میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں، اور اس وہ نے بھی کہا لمبی ہو کہ جائے گی میں نے، بات۔ ہاں جی میں نے شادی کی ہے، ہاں کیونکہ جب انسان جب تک خداوند کو اپنا نہیں لیتا، اس کی محبت کو چکھ نہیں لیتا نا، تو تب تک وہ کیا کرتا رہتا ہے؟ عذر پیش کرتا رہتا ہے۔ تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ بھی خداوند کی محبت سے ابھی دور ہے، تو ابھی یہ جو ہے اپنے آپ کو مکمل طور پر خداوند کو نہیں دے چکا اور نہیں چاہتا کہ وہ خداوند کی خدمت کرے، اور اس لیے اس نے بہانہ کیا ہے کہ میں نے شادی کی ہے۔ جی میں ہاں ٹھیک ہے، آپ کی بہت اچھی بات ہے، خداوند برکت دے آپ کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آیا شریعت میں ہمیں کیا تھا کہا گیا؟ جی دیکھیں ذرا میرے سے استثنا 24 باب کی 5 آیت ذرا نکالیں۔ کس کی نکالنی ہے؟ استثنا، اچھا کون سا باپ نکالنا ہے؟ بتایا 24 باب میں، اگر آپ نکل آیا تو پڑھے، نہیں تو میں بھی پڑھتا ہوں۔ ہاں جی، استثنا 24 باپ، اس کی کون سی آیت؟ 5ویں آیت۔
जी, यहाँ पर लिखा है, जब किसी ने कोई नई औरत ब्याही हो तो वो जंग के लिए ना जाए और ना ही कोई काम उसके सपुर्द हो। वो साल भर तक अपने ही घर में आज़ाद रहे, आज़ाद रहकर अपनी ब्याही हुई बीवी को खुश रखे। आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी इस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे हमें बात मिलती है कि ये बेचारा अपनी तरफ से तो सच्चा ही रो रहा था, यानी ये जो उज़र पेश कर रहा था ये सच्चा ही था। यहाँ पे जो उसने बात की कि जी मैं तो मुझे ब्याह किया है, अब उसको पता था मुझे छूट भी मिली है जी, कलाम की तरफ, शरीयत की तरफ से छूट मिली है, लेकिन मेरे जीजो आया कि वो शरीयत में था, शरीयत में वहां पे था कि भाई आपको कहा गया था कि 1 साल तक आप अपनी बीवी को खुश करें, मगर आज हम वैसे नहीं कर सकते। आज तो जिस दिन ब्याह होता दूसरे दिन बाद के जा काम कर रोटी की तो खानी हो, यानी आज तो हमें वो बात ही नहीं रही कि 1 साल तक हम इंतजार करते रहे। 1 साल बाद भावे उंजी बुढ़ी घर चले जाए, वापस पेके चली जावे कि ये कमांदा भी नहीं है। तो यानी यहाँ पे वो शरीयत में बात थी, आज फजल के दौर में वो जो यानी इस सबब से उन्हें आ सकता था, लेकिन खानदानी बंधन, समाजी रिश्ते अक्सर इंसान को इंजील की दावत कबूल करने से रोकते हैं। यानी ये रिश्ते हैं जो कि समाजी रिश्ते हमारे जो होते हैं, बंधन होते हैं, अंजील इंसान को अंजील की दावत कबूल करने से रोकते हैं। आज भी मेरे अजीजों हम देखते हैं कि जिसे कहा जाता है तौबा कर लो, खुदावंद वाल आ जाओ, वो कहता है ले असी भाई बन जाइए हुण। आज भी जिसे कहा जाता है कि अपने गुनाहों से इकरार करो, तौबा करो, वो कहते हैं जी लो जी सानू ते भाई बनांदे पे ने। मेरे अजीजों भाई भाई असल होता है कि इंसान बंदा बन जाए, भाई बेशक ना बने लेकिन इंसान से बन जाए। इंसान उसी वक्त ही बनता है जब खुदा के कलाम को कबूल किया जाता है, उज़र पेश नहीं किया जाता। यहाँ पे वो उज़र पेश कर रहा है। आज भी मेरे अजीजों अगर बाप जाता है खुदा की बंदगी की तरफ तो बेटा नहीं जाता, बेटा जाता है तो बाप नहीं जाता, माँ जाती है तो बेटी, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मैं तुम्हारे घर में जुदाई डालूंगा, मैं तुम्हारे घर में बेटी को माँ से लैदा कर दूंगा, बहू को सास से लैदा कर दूंगा, बेटे को बेटी से लैदा कर दूंगा। और मेरे अजीजों जब सच्चाई का कलाम किसी घर में होगा तो फिर मेरे अजीजों वहां पे अदावतें भी होंगी, वहां पे अलैदगी भी होगी, क्योंकि मेरे अजीजों वहां पे कहता है कि बेटा जो माँ बाप है वो बेटे को पकड़वा देंगे, और मेरे अजीजों कहता है मैं तुम्हारे घर में तलवार चलाने आया हूँ। यानी हम कई बार कहते हैं ना यीशु मसीह अमन का शहजादा है, लेकिन मेरे अजीजों जहाँ पे उसने कहा है मैं यानी तुम्हारे दरमियान क्या चलाने आया हूँ, तलवार चलाने आया हूँ, बेटी को माँ से, बाप को, यानी सबको जुदाई डालने आया हूँ। वो जुदाई उसी वक्त ही डलती है जब कोई खुदा की राह पे चलता है। तो मेरे अजीजों लोगों को ये मुश्किल हो जाती है, तकलीफ हो जाती है, लो जी ते बाइबल ही फड़ के तुरया रहता वे, इन्हें कमाना की है। और मेरा एक मामू था, फौत हो गया, वो कहता होता था उस मेरे वालिद को कि जी वो दुआ करना शुरू हो गया, बाइबल पढ़ना शुरू हो गया, और वो काफी खुदा की तरफ चला गया। तो कहता होता था कि दुआवां नाल ढिड नहीं भरदे, लेकिन मेरे अजीजों मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि हमारा फिर भी पेट भरता रहा है। तो इसी तरह उनके जो था उनको टार्चर किया जाता था कि दुआवां नाल ढिड नहीं भरदे, लेकिन दुआ से ही सब कुछ आसमान खुल जाते हैं। और मेरे अजीजों नई औरत, बीवी, जंग, कोई काम सुपुर्द हो, साल भर उसे आजादी छोड़ी जाती थी, यानी खुश करे अपनी बीवी को, यानी खुशी दे अपनी बीवी को। लेकिन मेरे अजीजों आज हम देखते हैं अक्सरियत हमारी ज्यादातर वेले आती है, यानी ज्यादातर हमें मर्द हजरात वेले नजर आते हैं। तो मेरे अजीजों फिर भी खुशी नहीं उन्होंने मिलती पई, फिर भी वो घर में नचाखिए हैं, फिर भी लड़ाई झगड़े हैं, काम ही नहीं करते बेचारे, फिर भी वेले ही वेले बेचारे रहते हैं। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे साल भर उसको छोड़ा जाए, इतने कई कई साल तो बेचारे ने काम नहीं किया, बुढ़िया ही काम कर दिया ने। तो मेरे अजीजों हमें इस बात को
دیکھنا ہے, غور و فکر کرنے کی بات ہے. اور یہاں پہ کہتا ہے کہ 21ویں آیت میں لکھا ہے, کہتا ہے بس اس نوکر نے آ کر اپنے مالک کو ان باتوں کی خبر دی. ان پر گھر کے مالک نے غصہ ہو کر, یعنی یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ غصہ ہو کر اپنے نوکر سے کہا, جلد شہر کے بازاروں پر کوچوں میں جا کر غریبوں, لونجوں, اندھوں, لنگڑوں کو یہاں لے آ. یعنی اسے بھیجا گیا کہ جا شہروں کے کونے پہ دیکھ, کوچوں پہ دیکھ, غریب ملتے ہیں ان کو لے آ, لونجوں کو ملتا ہے ان کو لے آ, اندھے ملتے ہیں وہ لے آ, لنگڑے ملتے ہیں بلا لے آ, تاکہ میری جو ضیافت ہے یہ ضائع نہ جائے. آج بھی میرے عزیزو, خدا وہ کوئی نسل کو نہیں دیکھ رہا, کوئی اچھے پن ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہا کہ بھئی کوئی جیسے بھی ہوتے ہیں. تو میرے عزیزو, آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے خدمت میں لوگ آ جاتے ہیں, تو لیکن میرے عزیزو ہم جب وہاں پہ دیکھتے تھے نئے عہد نامے میں, تو وہاں پہ پرانے عہد نامے میں, تو میرے عزیزو وہاں پہ منع کیا گیا تھا ایسے لوگ خدمت میں نہ آئیں. لیکن میرے عزیزو وہاں پہ بندش تھی, مگر یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جا کوچوں میں کہیں سے لے آ, پکڑ کے لے آؤ. میرے عزیزو جو لیڈر تھے, یہودی لیڈر تھے, ان کی مثال جب انہیں ملتی ہے کہ خوشخبری کو رد کر دیا, تو پھر خدا نے کہا کہ جا غیر غریبوں کو, لونجوں کو, اندھوں کو, لنگڑوں کو لے آؤ, تاکہ میری جو خوشخبری ہے یروشلم کے عام لوگوں کو پہلے دی گئی تھی, مگر اب پوری دنیا کو بلاہٹ دی گئی ہے. کہا گیا ہے مگر خدا کے گھر میں جگہ باقی ہے. اور میرے عزیزو چنانچہ مالک نے نوکر سے کہا, سڑکوں پہ, کھیتوں پہ, باڑوں پہ, سب جگہ پہ جاؤ. اور میرے عزیزو ہم جب دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بھی یہاں پہ پھر آگے کہتا ہے کہ نوکر نے کہا, آئے خداوند, جیسا تو نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا ہے, اب بھی جگہ ہے. مالک نے اس نوکر سے کہا, سڑکوں, کھیتوں, بازاروں, مجبور کر کے لے کے آؤ لوگوں کو. میرے عزیزو آج ہم مجبور کریں لوگوں کو, کہیں, کیونکہ یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کو ایک جگہ پہ کہا, مجبور کر کے کہا کہ کشتی پر بیٹھ کے پار چلے جاؤ, بیت سبا کی طرف چلے جاؤ. کیوں چلے جاؤ؟ کیونکہ وہ پھر وہاں پہ دعا کرنا شروع ہو گیا, اور پھر جب وہ پانی پہ چل کے گیا تو میرے عزیزوں نے کہا وہ کوئی بھوت آ گیا, وہ تو بھوت آ گیا. تو ان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے ان کو دور کیا اپنے سے تھوڑا, مجبور کیا جاؤ, اور میرے عزیزوں پھر ان کو ایمان کو مضبوط کیا. آج بھی خدا ہمیں مجبور کرتا ہے, کہتا ہے کہ میرے کام کے لیے تم کرو, جاؤ, نکلو, باہر نکلو. کئی بار ہم باہر نہیں نکلنا چاہتے, کئی بار ہم جانا نہیں چاہتے, کئی بار اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتے, کئی بار اپنا شہر نہیں چھوڑنا چاہتے. کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ کئی پادری اپنا گرجا نہیں چھڑنا چاہتے, وہ کہتے ہیں نہیں جی. ہم دیکھتے لڑائیاں لوگوں کی چکر ہوتے ہیں کہ ایک چرچ سے دوسرے علاقے میں چلے جو, وہ کہتا نہیں جی میں نہیں جانا, میں ایسے ہی پکا ہو گیا. اسی طرح میرے عزیزو خدا کہتا ہے, مجبور کرتا ہے, جاؤ وہاں پہ, کہاں پہ, بیت سبا کی طرف جاؤ. جب وہ جاتے ہیں تو میرے عزیزو اسی طرح آج بھی وہ مجبور کرتا ہے کہ خوشخبری غیر قوموں تک بھیجی جائے, ان کو یعنی لایا جائے, مجبور کیا جائے. اور میرے عزیزو ایسا مجبور نہ کیا جائے کہ ان کو گن پوائنٹ پہ لے کے آیا جائے مسیح کی طرف, نہیں. اور میرے عزیزو ایسا افسوس کی بات ہے کہ یہ ایسا صلیبی جنگوں میں ہوا بھی تھا کہ لوگوں کو مجبور کیا گیا مسیحیت کی طرف لے کے آنے کا. لیکن میرے عزیزو آج بہت شعور ہے, آج بہت خدا روح کے ذریعے کام کر رہا ہے, کیونکہ ان کے پاس روح القدس کام نہیں تھا. یعنی انہوں نے صلیبی جنگوں میں جو کیا, روح القدس ان کے ساتھ اتنا کام نہیں کیا. اور میرے عزیزو انہوں نے اپنی تلوار یا اپنی ان طاقت سے لوگوں کو لے کے آ رہے تھے. لیکن میرے عزیزو آج آپ کے پاس ہتھیار روح القدس کی تلوار ہے,
اور خدا کا کلام تلوار ہے، اس کو چلائیں، اتنا چلائیں کہ لوگوں میں بس جائے، لوگوں کے دلوں کو چھید ہو جائے، لوگ زخمی ہو جائیں اس کلام کے وسیلہ سے، لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں، اور میرے عزیزو اور پاک روح کی آگ لوگوں کے اندر لگا دیں۔ اور میرے عزیزو وہ کہتا ہے خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی۔ یہاں پہ وہ کہتا ہے، یعنی یہ مالک نے اس نوکر سے کہا کہ سڑکوں اور کھیتوں کی طرف جا اور لوگوں کو مجبور کر کے لا کہ میرا گھر بھر جائے، کیونکہ میں نے تم سے کہتا ہوں کہ بلائے ہوئے کو نہیں آئے تھے، ان میں سے کوئی شخص میرا کھانا چکھنے نہ پائے گا۔ یعنی میرے عزیزو وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ان میں سے کھانا چکھنے نہ پائے گا۔ اور میرے عزیزو خدا کی بادشاہی جو ہے ان سے، یعنی ان لیڈروں سے لے لی گئی اور شاگردوں کو سونپ دی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو بسا تھا، وہ جو قدرت تھی، ہیکل کا دروازہ ہیکل کا پردہ بیچ میں سے دو ٹکڑے ہو گیا اور وہ پاک ترین مقام ختم ہو گیا۔ وہ پاک ترین مقام آپ کے اندر لگ گیا ہے، وہ پاک ترین مقام ہمارے اندر لگ گیا ہے، وہ پاک ترین مقام ہمارے اور سب میں اس کلیسیا میں آ گیا تھا میرے عزیزو، اس روحانی کلیسیا میں جس میں روح القدس یافتہ تھے وہ لوگوں کی ایک زبان تھی، ایک خیال تھا، ایک بات تھی، اور ان کے بیچ میں جب پاک روح نے کام کیا۔ آج ہمارے اندر کیوں پاک روح کام نہیں کرتا؟ اسی لیے ہماری زبان ایک نہیں ہوتی، ہمارا خیال ایک نہیں ہوتا۔ ہم ایک خادم اگر متفق ہے، دوسرا اس کے ساتھ متفق نہیں ہوتا۔ اگر ایک ہی جگہ پہ لوگ کٹھے دعا کرتے ہیں، ان میں اگر 10 لوگ ہیں، 15 لوگ ہیں، 15 لوگوں کے خیال بھی آپس میں نہیں ملتے، تو میرے عزیزو جہاں بھی بیٹھیں، جس تنظیم میں بھی جائیں، جس سکائب کے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھیں، اور برائے مہربانی ان کے ساتھ یک دل ہو جایا کریں، ان کے ساتھ ہم زبان ہو جایا کریں، ان کے ساتھ ہم دعا ہو جایا کریں۔ کیونکہ میرے عزیزو بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ سب دعا کریں، تو میرے عزیزو پتہ نہیں کیا اس کاموں میں مصروف ہوتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، کہ پتہ نہیں وہ فون لا کے تے آپ پتہ نہیں کتے اور کام شام کوئی کرتے رہتے نال۔ تو میرے عزیزو اگر دعا کا وقت ہے تو برائے مہربانی دعا کے لیے بیٹھا کرے، اور کام اپنے نہ کریا کرو، تاکہ ہماری جو روحانی، جب ہم کہتے ہیں دعا کریں سارے، تو سارے مائک کھول کے دعا کیا کریں۔ اگر میرے عزیزو آپ کو غیر زبان میں دعا نہیں آتی، تو آپ ہمارے ساتھ غیر زبان والوں کے ساتھ جب ہم مل کے دعا کریں گے تو آپ کو بھی غیر زبان مل جائے گی۔ میرے عزیزو آپ کیوں گھبراتے ہو، کیوں ڈرتے ہو، کیوں خوف زدہ ہوتے ہو، کہ کیوں اپنی شرم محسوس کرتے ہو کہ مجھے غیر زبان نہیں ملی تو میں دعا نہ کروں، میں مائک ہی نہ کھولا؟ تو میرے عزیزو آپ اپنے مائک کھولا کریں، دعا کیا کریں۔ اور اسی طرح میرے عزیزو جو کہ خدا رسولوں میں کام کیا، خدا کا کلام پہلے تم نے سنایا، یعنی ان کے بیچ میں آیا، پھر یعنی یہودیوں میں پہلے کلام سنایا گیا، اسرائیلیوں میں کلام سنایا گیا، اسرائیل کو بلایا گیا ضیافت کے لیے، اس ضیافت میں وہ نہیں آئے، تو آج میرے عزیزو ہمیشہ کی زندگی کے لیے غیر قوموں کو دعوت دی گئی ہے۔ آج اگر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میرے عزیزو میں غیر قوم سے آ کے بیٹھا ہوا ہوں، میں غیر قوم سے آ کے آپ کو کلام بتا رہا ہوں، کیونکہ میرے عزیزو آج اگر خدا نے مجھے اس قابل بنایا ہے تو اس کے ساتھ لپٹے رہنے سے، اس کی قوانین کو ماننے سے، اس کے پورے قاعدے پر چلنے سے یہ سب کچھ مجھے ملا ہے۔ اور میرے عزیزو اسی طرح آج میں شکر گزار ہوں خداوند یسوع مسیح کا کہ اس نے مجھے اپنا بیٹا بنایا، اس نے مجھے اپنے ساتھ جوڑا ہے، اس نے خوشخبری مجھے دی ہے تاکہ میں آپ تک پہنچاؤں، تاکہ میں آپ کو اس خوشخبری کی نعمت بتا سکوں۔ اور میرے عزیزو ہمیں آج عذر پیش نہیں کرنا، ہمیں آج خدا کی بادشاہی کے عذر میں جو اس نے ضیافت پیش کی ہے، اپنے عذر بہانے بازی میرے عزیزو دور کر دیں۔ خدا کے ساتھ چلنا ہے تو سچے دل سے چلیں، اور اپنے عذر کو اس کے سامنے نہ رکھا کریں، کیونکہ میرے عزیزو ہم بچپن سے لے کے آج تک بڑے ہونے تک ہمارے تو اپنے کام ہی نہیں ختم ہوتے، اپنی ہم ضرورتیں نہیں ختم ہوتی، اور ہم
ज़रूरतें जब देखते हैं कि हमारी बड़ी से बड़ी ज़रूरतें होती हैं, हम एक मुल्क छोड़ते हैं, दूसरे में जाते हैं, तीसरे में जाते हैं, हमारी ज़रूरतें फिर भी पूरी नहीं होती। तो मेरे अज़ीज़ों, रूहानी ज़रूरतें मांगा करें, पाक रूह मांगे, रूहानी नेमतों के फल मांगे, अलमियत का कलाम मांगे, वो रूहानी जितनी भी बरक़ात हैं वो मांगे खुदा से, कि ताकि आप जहां भी रहें आपको बताना ना पड़े कि मैं मसीह हूँ। आपके कामों से, आपके बैठने उठने से, आपकी सारी बातों से वो जान जाएं। इस बड़ी ज़ियाफत को ना छोड़ें मेरे अजीजों, इस खुदा की बुलाहट को ना छोड़ें। और मेरे अजीजों, अपनी नौकरियों या अपनी चीज़ों को ज़्यादा तरजीह देना ना सीखें, अपने मकानों को ज़्यादा तरजीह ना देना सीखें, क्योंकि ये ज़मीन बर्बाद हो जानी है, सब कुछ ख़त्म हो जाना है। और मेरे अजीजों, हमें आसमान पर, क्योंकि यीशु कहता है कि मैं बाप के पास जाता हूँ, तुम्हारे लिए आसमान पर जगह तैयार करता हूँ। हमें आसमानी जगह की फिक्र करनी है, आसमान की तरफ। वो जो आसमान, वो ज़ियाफत जो हुई है, खुदा ने अपने बर्रे को ज़िबा कर दिया है हमारे लिए, उस बर्रे में से खाएं और बरकत पाए मेरे अजीजों। और आज गैर कौम भी उस बर्रे में से खा रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह में आप सब की सलामती हो। आमीन आमीन। हालेलुया, तेरा शुक्र। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जी इस बाबरकत और पावरफुल मैसेज के लिए जो आपने हम तक पहुंचाया है। और ये वाकई ही हम सब की ज़रूरत थी, क्योंकि पहले हमें आसमान की बादशाही की तलाश करनी है। तो जिस्मानी चीज़ों का तो उसने वादा किया है, तो वो अपने वादों से पीछे नहीं हटता। और जिस तरह वो सच्चाई के साथ हमसे प्यार करता है, अगर हम भी सच्चाई के साथ उसके साथ जुड़े रहते हैं, तो जो ढाली उसके साथ जुड़ी रहती है वो हमेशा फलता रहती है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो भी काम करो चीज़ से करो, ये जान के कि आदमियों के लिए करते हो, ना कि खुदा के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए करते हो। सो जब हम खुदा के लिए काम करते हैं और उसमें कोई उसर नहीं पेश करते, तो मेरे अजीज़ों, हमारे कितने भी रुके हुए जो काम हैं वो हो जाते हैं। ये इसी हफ्ते की बात है कि मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं मिल रहा था और उसके लिए मैं बहुत परेशान थी। और मैं खुदावन से यही दुआ करती थी, मैंने कहा खुदावन, मैं सुबह भी जॉब पे जाती हूँ, शाम में भी जाती हूँ, तो आपको पता है कि सारी जिम्मेदारी भी मेरे सर पर है। तो आप, अगर मैं उसको ढूंढने में लग जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, ना तो दोपहर की मैं मीटिंग अटेंड कर सकती हूँ, ना मैं रात की मीटिंग अटेंड कर सकती हूँ। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आपने मुझसे वादा किया है कि तू आसमान की बादशाही की तलाश कर, तू मेरी खिदमत कर, तो मैं तेरे काम करूँगा। और मैंने इसके लिए फास्टिंग में गई और मैंने खुदावन से दुआ किया। और मैं खुदावन का शुक्र अदा करती हूँ कि वो ही पेपर जिसके लिए मैं इतनी परेशान थी, वो दूसरे दिन मैंने जैसे ही अपना दूसरा बैग कबर्ड में से निकाला, और हालांकि रोज़ मैं उसको देखती थी, और मैंने देखा तो वो वहीं पर पेपर पड़ा हुआ था। ये है खुदावंद का प्यार, कि जब हम उसकी खिदमत के लिए अपने आप को सच्चाई के साथ पेश करते हैं, क्योंकि सच्चाई से वाकिफ हो गए तो वो तुम्हें क्या करेगी, आज़ाद करेगी। तो चाहे कितने भी दुश्मन इस खिदमत में आए, कितनी भी रुकावटें आए, मुश्किलें आए, मुसीबतें आए, तो यही कहें, हमें खुदा की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा। कोई भी नहीं कर सकता, ना हाल की चीज़ें, ना मुस्तकबिल की चीज़ें। और ना ही हमें पीछे मुड़ के देखना है, ना ही हमें बुड़बड़ाना है, बल्कि शुक्रगुजारी करना है, और ख़ास तौर पर रूहानी नेमतों और रूह के फलों के मुताज रहना है। जब हम इन चीज़ों के मुताज होंगे, इनकी तलाश करेंगे, तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम अभी जब हम सुन रहे थे कि भुलाए हुए तो बहुत हैं, मगर बरगज़ीदा कम है। आज मुझे और आपको भी अपनी अपनी ज़िंदगियों पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है, कि हम उन बरगज़ीदों में से पीछे ना रह जाएं, क्योंकि ये ना हो कि अव्वल आखिर हो जाए और आखिर अव्वल हो जाए। सो पास्टर जी, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, बहुत ज़्यादा, और आपको हिकमत के मुकाशफा से भरे। और वो जब तक आ नहीं जाता,
اور جس طرح آپ دوسری قوم میں سے آ کر ہمارے لیے اس طرح باعث برکت اور فخر کا سبب بنے ہیں، تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ہم تو پیدا ہی مسیحوں میں ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں تو ایک آگ کی طرح ہونا چاہیے۔ سو خداوند آج مجھے اور آپ سب کو یہی توفیق دے کہ ہم اپنے گھرانوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اگر نہیں اس طرح اٹھے، اگر نہیں اس طرح ہم لوگ نے آج تک شفایت کی، اگر اس طرح نہیں رکھنوں میں کھڑے ہوئے، تو ہمیں بہت ضرورت ہے اپنے آپ کو بیدار اور ہوشیار کرنے کی، کیونکہ وہی ہوشیار کماریاں خدا کی دیدار کے لیے آگے بڑھی تھی، اس جشن میں شریک ہوئی تھی، جنہوں نے اپنے آپ کو ہر وقت اس کلام سے بلیس کیا ہوا تھا، اور ان کے پاس یہ ذخیرہ کثرت کے ساتھ تھا۔ ان کی کپیوں میں تیل نہیں ختم ہوا، ان کی زندگیوں سے خدا ان کا کلام نہیں ختم ہوا، تو میرے عزیزوں وہ اس جشن میں شریک ہو گئی تھی۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اس ذخیرے کو بہت بٹورنا ہے، اس کی بہت جگالی کرنی ہے، اور جہاں بھی موقع ملے ہمیں یہ عذر نہیں کرنا کہ میں نہیں بول سکتی، مجھے نہیں آتا کلام۔ میرے عزیزوں، یہ جس کا کلام ہے نا، وہ کہتا ہے کہ تو اپنا منہ کھول تو میں اسے بھروں گا، اور جب ہم منہ ہی نہیں کھولیں گے تو بھرے گا وہ کیسے؟ سو خداوند مجھے اور آپ سب کو یہی توفیق دے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ جس طرح وہ باتوں کا سچا خدا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ سچائی کے ساتھ چلنے والے، ہم کبھی بھی کسی حال میں بھی نہ بڑبڑائیں۔ بنی اسرائیل بڑبڑائی تھی، انہوں نے اپنے بہت سال خود اس اذیت کے لیے اپنے لیے خود پیدا کیے تھے۔ میرا اور آپ کا خدا ہمیں اذیت میں نہیں دیکھ سکتا، وہ بہت پیار کرتا ہے۔ سو خداوند ہم سب کو اسی طرح پیار کرنے کی توفیق دے۔ اور پاسٹر جی، میری پھر سے دلی دعا ہے کہ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو، آپ کی منسٹری کو خداوند دنیا کے کونے کونے میں کثرت کے ساتھ خرچ و استعمال کرے، اور جب تک وہ آ نہیں جاتا آپ اسی طرح بہت ساری روحوں اور جانوں کے لیے پترس کی طرح گہرے میں جال ڈالتے رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ سو جو بھی میرا بہن بھائی اس کلام کے لیے شکر گزاری کرنا چاہتا ہے، وہ آگے بڑھے، اور باقی جتنے بھی بہن بھائی ہیں پلیز اپنے اپنے گھٹنوں پہ چلے جائیں اور خداوند سے دعا کریں کہ خداوند اگر ہم نے پچھلے دنوں میں کوئی بھی عذر ایسا پیش کیا ہے، کیونکہ ہم انسان سے جھوٹ بول سکتے، خدا سے نہیں بول سکتے، وہ ہماری رگ رگ سے واقف ہے میرے عزیزوں۔ سو آئیں ہم اس بات کے لیے خداوند کے آگے دعا کریں، اور باقی کوئی بھی بہن بھائی ایسا جو آگے بڑھ کے دعا کرنا چاہتا وہ کرے، باقی سب اپنے گھٹنوں پہ چلے جائیں اور اس کلام کے لیے شکر گزاری کریں، اور اگر کوئی ایسا ابھی تک عذر پیش کیا ہے اس کے لیے معافی مانگیں اور آگے بڑھیں، تاکہ خداوند آج جس طرح اپنے بندے کو بھرے بادلوں کی طرح استعمال کیا ہے، ہماری زندگیوں میں بھی وہ ساری خطاؤں کو ختم کریں، اور ہمیں اور زیادہ اپنی روحانی برکات کو حاصل کرنے کے لیے ہماری زندگیوں میں وہ کام کرنا شروع کر دیں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ۔ میری ریکویسٹ ہے آج سسٹر سویٹی، میں آپ کو بڑے عزت احترام کے ساتھ ویلکم کرتی ہوں، پلیز آپ اس کے لیے دعا کریں، باقی آپ سب گھٹنوں پہ جائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہاللیلویہ۔ تھینک یو جیسس، ہاللیلویہ۔ سویٹی اویلیبل نہیں ہے، ہم لوگ ایک فیملی وزٹ پر آئے ہوئے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں، اور اس کے بعد بھائی شاہد جو ہیں خدا کی سوری میں میٹنگ کو آگے لے کر چلیں گے۔ ہاللیلویہ، گلوری گلوری، ربا شبا ریبالا باراکا ربا ریمانا مانا شنا راکا مانا ریبولو برو کوری بی لیشورو کوری لیبی منی من مانا رو کورا بن جیسس مائٹ نیم۔ ہاللیلویہ۔ اے قادر مطلق خدا پاک خدا، تیرا شکر، تیرے پاک نام کی تعریف کرتے ہیں۔ تو جلالی خداوند ہے، تو جلالی پاک ہے خدا پاک خدا، تو جو باپ خداوندوں کا خدا رب الالفاظ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا پاک خدا تیرے اس فضل کے لیے کہ خدا پاک خدا تو نے ہم سب کو خدا پاک خدا اس بات کے لیے اکٹھا کیا تاکہ خدا ہم سب مل کر روحوں کی بحالی، روحوں کی بیداری، روحوں کی نجات،
روحوں کی شفا کے لیے خدا پاک خدا ہر روز خدا دستے دعا بلند کرے. خدا پاک خدا تیرے خادم مل کر خدا پاک خدا رائٹ نو ان زندگیوں کے لیے خدا پاک خدا تیری حضوری میں دستے دعا بلند کرتے ہیں. خدا تیرے پاک روح کی قدرت کا زور رشو رکھوری لکھا روا یسو کے نام میں خدا پاک خدا ان زندگیوں پر خدا پاک خدا ریلیز کرتے ہیں. خدا تیرا جلال مانگ لیتے ہیں. خدا تیری قدرت مانگ لیتے ہیں. خدا تیرا زور مانگ لیتے ہیں. خدا پاک خدا ہر ایک زندگی پر خدا پاک خدا اس کلام کی میں تیرا خادم خدا تیرے لوگوں کے ساتھ مل کر خدا باپ بیٹے اور روح القدس کے نام میں مہر کرتا ہوں. خدا پاک خدا تیرے جلال کی قدرت کا زور تیری پاک معموری خدا پاک خدا ان کی زندگیوں سے یہ کلام چرا نہ پائے. خدا پاک خدا ایمان کی مضبوطی عطا کر دے. خدا روح القدس کی قدرت کی معموری خدا پاک خدا ان کے زندگیوں کے ارد گرد منڈلاتی رہے. خدا پاک اور خدا یہ کلام ان کی حفاظت کرے. خدا ان کی حفاظت کرے, ان کی رہنمائی کرے. خدا ان کا اٹھنا بیٹھنا خدا تیرے کلام کے وسیلہ سے ہو خدا. اور خدا نے اپنی زندگی کے اندر خدا وقت خدا اس بات کو ہمیشہ سنتے رہیں, ہمیشہ پڑھتے رہیں, ہمیشہ خدا پاک خدا پریکٹیکلی طور پر اپنی زندگی میں خدا ان باتوں پر اپنی زندگی گزارے. اور خدا اپنے آپ کو ہمیشہ تیرے تابع کرتے رہے. اور خدا پاک خدا ان کی زندگی سے صرف اور صرف تیرے ہی نام کو عزت اور جلال ملے. خدا تو قدوس ہے, تو جلالی ہے, تو جلد آنے والا ہے. خدا پاک خدا ہم سب کو خدا اپنی وفاداری عطا کر. اور خدا میں تیرا خادم خدا ایک مرتبہ پھر خدا تیری حضوری میں تیرے خادم کے لیے اس کی خدمت کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں, اس کی وفاداری کے لیے خدا پاک خدا. اور خدا خاص طور پر آج جو گواہی خدا ہم نے آج دوپہر خدا پاک خدا تیرے خادم کی زندگی کی سنی کہ خدا وہ تیری آواز کو سن کر خدا پاک خدا اس نے آج تک اس وفاداری میں قائم رہا. خدا پاک خدا جو خدا تو نے اس کے ساتھ کلام کیا, تو آج بھی اس کے ساتھ ہے, تو ہر پل اسے استعمال کرتا ہے. خدا پاک خدا تیرا جلال تیرے پاک روح کی معموری خدا پاک خدا ہمیشہ تیرے بندہ پر ٹھہری رہے. اور خدا پاک خدا اس کی زندگی سے تیرے ہی نام کو عزت اور جلال ملے. یسوع مسیح ناصری تیرا زور, یسوع مسیح ناصری تیری قدرت, خدا تیرا فضل تیرے پاک روح کی معموری خدا پاک خدا تیرے خادم کے ساتھ ہو. ان جیسس مائٹ نیم, یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین آمین آمین. تھینک یو جیسس. میں چاہوں گا کہ بھائی شاہد جو ہے میٹنگ کو آگے لے کر چلیں. تھینک یو جیسس. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. آج ہم خدا کی آخری سیشن میں خدا کی حضور میں بڑھتے ہوئے دعائی اور ریکویسٹ لیں گے. اگر آپ کی کوئی دعائی اور ریکویسٹ ہے تو پلیز آپ اپنا مائک میوٹ کریں اور اپنی ریکویسٹ کو ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم مل کر خدا کی پاک حضوری میں آپ سب کے لیے دعا کرنے والے ہوں. ہاللیلویہ. پریز جیسس. ہاللیلویہ. السلام جی. میں آج آپ کے ساتھ ایک گواہی پیش کرنے کو ہوں. آج میں اپنی بیٹی کے لیے یونیفارم لینے گئی تھی, لیکن میں ڈرائیو نہیں کر کے گئی, میں واک کر کے گئی. اور ایسا ہوا کہ میری پاکٹ سے میرا فون گر گیا. تو جب میرا فون گر گیا میں نے بہت ڈھونڈا, نہیں ملا. میں نے جب دعا کی خداوند پلیز میرا فون مل جائے, کیونکہ میری سارے نمبر اس میں, اور اسکائپ کی میٹنگ بھی ہونی ہے رات کو, اور ہماری پریئر میٹنگ واٹس ایپ پہ سب میرے فون سے ہی ہوتی ہیں. تو اسکائپ کا مجھے پاسورڈ بھی یاد نہیں تھا کہ میں دوسرے فون سے یوز کر سکوں. تو میں نے دعا کی اور میں نے شکر گزاری کرنا شروع کر دی. اور پھر میں نے کسی کے فون سے فون کیا اور ایک لیڈی نے اٹھایا, تو اس نے کہا کہ میں ٹیسکو میں ہوں, آپ آ کے اپنا فون لے جائیں. تو سارا عزت اور جلال خداوند کے نام کو ہے. جب بھی ہم کوئی بھی چیز ایمان سے مانگتے ہیں اور اس کی شکر گزاری کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ کہیں سے بھی خدا اس چیز کو مہیا کر دیتا ہے. اور کبھی بھی ہمیں کیا کہتے ہیں اس چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی. جی آمین. پریز دی لارڈ. بے شک ہمارا خدا ہماری جان و مال کی اور ہماری ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے. جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو خدا ضرور ہمیں
ان ساری چیزوں کو مہیا کرتا ہے. اگر وہ گم ہو جائیں یا کچھ اور پرابلم ہو جائے، لیکن ہمارا خدا ہر وقت ہمارے ساتھ ہے تاکہ ہماری مدد کرے اور ہمیں برکت دے. اس خوبصورت گواہی کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہاں جی، اور اگر کوئی اپنی دعا یا ریکویسٹ دینا چاہتا ہے تو آپ کے پاس موقع ہے، آپ ہمیں دے سکتے ہیں. جی بھائی ہماری فیملی کے لیے بھی دعا کیجیے گا، میری والدہ کے لیے. جیسے میں نے آپ سب کو بتایا کہ ٹیوزڈے کو ان کو جی آپریشن، تو ان کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے گا. ٹھیک ہے سب. ہاللیلویا. جی اور کوئی؟ جی بردر شاہد، یہ سنا میں اسلام. جی اسلام سسٹر جی. میری فیملی کے لیے روحانی گروتھ کے لیے دعا کیجیے گا، اور خاص طور پر دعا کیجیے گا کہ میری بیٹی نے ایگزام دیا ہوا ہے ایئر ہوسٹر کا، تو جی اس جی کا نیکسٹ ویک میں نا رزلٹ آنے والا ہے. تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری سرفرازی نہ تو مشرق سے ہے نہ مغرب سے، بلکہ اس نوروں کے خدا کی طرف سے ہے. اور جی میری جی بڑی بیٹی کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اس نے ہیڈ منسٹرس کا کورس کر رہی ہے، تو اس کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ خدا اس کے لیے اور زیادہ بہتر جو ہے کالج کا ارینج کرے. اور میرے بیٹے کے لیے بھی، جو کہ خاص طور پر خدا ان کا مسا کیا محسوس کیا ہوا بیٹا ہے، تو خدا ان کو ابھی سے اس کی سوچوں خیالوں اور راہوں کی حفاظت کرے. آمین. جی سسٹر، ضرور ہم آپ کی فیملی کے لیے دعا کریں گے مل کر کہ خدا آپ کے گھرانے کو برکت دے، خدا آپ کے گھرانے کو بڑھائے، اور خدا آپ کے بیٹوں کو، بیٹے بیٹیوں کو کامرانی اور سرفرازی بخشے. ہاللیلویا. جی اور کوئی؟ ہیلو جی ہیلو، گڈ ایوننگ. میں صبا بات کر رہی ہوں. جی سسٹر صبا. جی آپ میرے اور میری فیملی کی اسپرچل گروتھ کے لیے دعا کریں، اور خاص طور پہ میرے لیے، کیونکہ آئی بین فیلنگ ایکسٹریملی ٹائرڈ، اور دعا بھی نہیں ہو رہی ہے میرے سے. I don't know what's wrong. I'm feeling very low and very tired. تو آپ میرے دعا کریں کہ خدا مجھے بحال کرے. جی ضرور سسٹر جی، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ خدا آپ کو بحال کرے، خدا آپ کو پھر سے اپنی حضوری جلال اور عرفان میں بڑھائے، اور خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو کثرت کے ساتھ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. جی اور کوئی؟ ہاللیلویا. خدا من تیرا شکر. پریز جیسس. ہاللیلویا. راسا کانتو ری میلے ری شیکولو. بھائی شاہد، God bless you. جی گاڈ بلیس یو سسٹر سونیا. میں بھی اپنی گواہی دینا چاہتی ہوں. جی جیسے جی موتی نے بتایا تو مجھے بھی اپنی گواہی یاد آئی، تو میں نے کہا کیوں نہ میں بھی آپ کے ساتھ اپنی جی ٹیسٹمنی شیئر کروں. ضرور ضرور سسٹر ضرور. جی، یہ کچھ ماہ پہلے کی ہے یہ گواہی ہے. میری تھوڑی سی عادت ہے کہ جب شاپنگ کرنے جاتی تو موسٹلی چھٹی والے دن گھر والوں سے بھی بات کرنا، اور ساتھ میں فون ہاتھ میں پکڑنا. جب کوئی چیز خریدتی تھی تو میرے ساتھ 2 بار ایسا ہوا ہے کہ جب میں پے کر رہی تھی تو فون ہاتھ میں تھا، اور میں نے فون جو وہ ٹل کے اوپر رکھ دیا، تو میں فون رکھ کر بھول گئی. اور ایون مجھے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ہو گئے کہ میں دوسری دکانوں میں پھر رہی تھی، تو مجھے یاد ہی نہیں کہ میرا فون کہاں ہے. تو ایک دم سے میں نے جب پرس میں ہاتھ ڈالا تو میرا فون نہیں تھا میرے پاس. ایک دفعہ پاسٹر سہیل کی بھی فیملی میرے ساتھ تھی، اور میں جب شاپ پہ گئی تو میں نے آئس کریم بائی کی، تو ہم سب آئس کریم کھا رہے تھے، تو میرے ہسبینڈ بھی ساتھ ہے. تو ایک دم سے یاد آیا کہ میرا فون، تو مجھے یاد ہے کہ میں نے جب پے کیا تھا تو ادھر ہی چھوڑ دیا. تو سیم وہاں ٹل کے سامنے پڑا تھا، لوگ پے کر رہے تھے، آ رہے تھے جا رہے تھے. تو میں نے جب جا کے دیکھا تو میں نے اس ٹل والے سے پوچھا، تو اس نے کہا نہیں یہاں پہ کوئی فون نہیں ہے. تو جب میں نے دیکھا تو بالکل وہاں پہ فون پڑا سامنے، بالکل جیسے آپ جاتے ہو تو آپ کوئی بھی ہو تو یقیناً نظر آئے گا فون. تو جب میں گئی میں نے دیکھا سامنے پڑا، اور میں نے اس کو اٹھایا فون کو، اور میں نے خداوند کی شکر گزاری کی. تو کہتے ہیں کہ خداوند آنکھوں کو بھی بند کر دیتا ہے. میں جب بھی کوئی میری چیز گمتی یا کچھ بھی ہوتا، میری رنگ کی بھی ایک گواہی ہے کہ میری گولڈ کی رنگ تھی، وہ مل نہیں رہی تھی مجھے. ایک میری کل ہے کہ رنگ میں گئی تھی کہیں تو وہاں پہ پہنی تھی، لیکن میں جب گھر میں آئی تو میرے ہاتھ میں نہیں تھی. تو کتنے مہینے میں خداوند سے یہی دعا کرتی رہی کہ خداوند مجھے میری رنگ چاہیے، اور مجھے نہیں پتا مجھے میری رنگ چاہیے. تو میں ایسے ایک دن وہاں پہ میں نے رنگ رکھی بھی نہیں،
اور میں اپنی کبرڈس کچن کی کبرڈس اوپر صاف کر رہی ہوں، تو جب میں نے اسٹول رکھا اور دیکھا ایسے جیسے کسی نے وہاں پہ آ کے رنگ رکھ دی ہے میری، اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ خدا کے فرشتے آپ کے لیے کام کرتے ہیں. تو جو چیز آپ کی آپ نے محنت سے بنائی ہوتی ہے